मौलाना साहब आप माशाल्लाह लाइव हैं इस वक्त और आपको हम देख रहे हैं और बहुत मेहरबानी आप तशरीफ लाएं, आपका बड़ा इंतजार था हमें। तो आप अपना कैमरा अगर आप दुरुस्त फरमा लें, थोड़ा सा करीब कर लें ताकि हमें फायदा हो जाएगा आपका। माशाल्लाह चेहरा मुबारक हम करीब से भी देख लेंगे और एक तो आपका आवाज भी वॉइस क्लियर हो जाएगी प्लीज। ये गुजारिश है। मौलाना ज़कर अल सईदी साहब आए हैं और ये मुनाजर हैं माशाल्लाह, अहले सुन्नत मकतब बरेलवी से माशाल्लाह ताल्लुक है और मेरा इनसे टाइम था और माशाल्लाह मैं बहुत मुतशक्किर हूँ इनका, ये तशरीफ लाए हैं और खास तौर के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ इनकी बात करवानी थी, तो ताकि लाइव इनसे बात हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस करने हैं अल्लामा ज़कर सईदी साहब से, तो अगर अल्लामा साहब हमें आप मौका दें, हम आपसे सवाल करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमाल भाई, आपने मुझे मदऊ किया, दावत दी, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन चूंकि आपसे मेरी बात इसी पे थी कि मिर्जा साहब तशरीफ लाएंगे तो उनसे मेरी गुफ्तगू होगी। अगर मिर्जा साहब तशरीफ लाते हैं तो मैं हाजिर हूँ जनाब गुफ्तगू के लिए। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आपने कहा था मिर्जा साहब तशरीफ लाएंगे 9 बजे। मैंने कहा जनाब ठीक है, मिर्जा साहब आते हैं तो हम गुफ्तगू के लिए तैयार। जी 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 बिल्कुल, मैंने ये बात आपसे अर्ज की थी और ये कि अगर आप हमें थोड़ा सा मौका दें प्लीज, कि अगर एक सवाल हम आपसे पूछ लें कि हश्त बेश्त फवाइदुल सालिकीन में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो वाकया लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी अगर हमें प्लीज बता दें, फिर हम इनवाइट करते हैं और भाइयों को भी। ये गुजारिश थी जी जनाब, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। जब आपने क्वेश्चन किया है तो कितमान इल्म जो है ये गुनाह कबीरा में से आता है और हमारा तो मुद्दा और मकसद ये नहीं है कि जनाब हम कुछ झूठी शोहरत के ख्वाह हों। हमारा मुद्दा और मकसद जब ये है कि इहकाक हक है, तो ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा। तो हम तो इसी की दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें हक हक दिखाओ और हमें उसी की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। तो आपने जब क्वेश्चन किया, मुझे पर्सनल पे आपने क्वेश्चन किया था, तो मैंने वहां भी आपको जवाब अर्ज किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको हल्का सा एक गिला भी किया था, याद तो होगा आपको। तो सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की है। तो आपसे गुजारिश है कि ये किसी सहाबी ने ऐसे कलमे पढ़ाए हों, इससे इस्तेंबात मसाइल होते हैं ना जी, अखज होते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह, क्या ये आपके नजदीक कुफरिया नहीं है मौलाना साहब? फिर उसके बाद जुनैद भाई आपसे सवाल करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी मैं अर्ज करूं कि हाशा वकल्ला कि इस तरह का कलमा कहीं इजरा हुआ हो या इसको जारी किया गया हो या इसका हम उसको ये कहें कि ये दुरुस्त रहा है, ये दुरुस्त है, माज़अल्लाह कमा माज़अल्लाह इस्लाम का सारा स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम उसकी का दिफा करें। मेरे जो है ना, हल्की सी हमने भी एक चिराग जला के रखा है, उसमें यूट्यूब चैनल पे मैंने इसका जवाब दिया है 3-4 किस्मों में कि हमारे जो है ना सलफन और खलफन ये अकीदा है ही नहीं कि इस तरह का कोई कलमा। तो मिर्जा साहब तशरीफ लाएं तो उनसे मैं गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। अगर देखें ना, बात ये है कि अगर स्टूडेंट तो हमारे भी बहुत हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए। 22-23 साल तो हमें खिताबत करते हुए हो गए हैं। तो मिर्जा साहब को जानते हैं, जिस वक्त वो दावत इस्लामी में थे। हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनसे बात करते हुए कोई लिजाजत हो। बिल्कुल उनसे गुफ्तगू करेंगे जी, इसी माहौल में जिस जी तरह जी से आप करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मौलाना ज़कर सईदी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आपने इंजीनियर साहब की जो है बात की है और हमारा आपसे यही था कि आप इंजीनियर साहब से बात फरमाएं। लेकिन गुजारिश ये कि जुनैद भाई आए हैं, एक ये जर्नलिस्ट हैं, इनके कुछ सवाल हैं प्लीज आपसे इसी चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से, तो आप 1 मिनट इनको दीजिएगा प्लीज। जुनैद भाई बात करें आप प्लीज। मिर्जा साहब आएंगे या नहीं, असल पहले आप मुझे ये क्लियर करें ना। ये मुझे आप क्लियर करें कि मिर्जा साहब आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपने मुझे दिया तो उनका दिया था 9 बजे जी, आपने टाइम देना वो आएंगे। अस्सलामु मैं नहीं। अलैकुम मुफ्ती साहब।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ رسول کا فضل جناب، خیریت سے۔ مفتی صاحب میرا نام جنید الرحمان ہے اور میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں، اور میں مختلف مکاتب فکر کے علماء دین سے اپنے چینل پر علم دینیات پر گفتگو کرتا رہتا ہوں، موضوعات پہ بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ میں عماد الاسلام صاحب کی دعوت پہ یہاں پہ آیا تھا، تو امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ جو مکتبہ بریلویت کے اندر جو اس طرح کی غصہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں دعویٰ چشتی رسول اللہ کا کیا جاتا ہے یا اولیاء اللہ کو انبیاء سے بڑھا دیا جاتا ہے ان کے فضائل میں، تو اس طرح کی گستاخانہ عبارتیں یا کفریہ عبارتوں کا کیا علاج ہے؟ آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان چیزوں سے کس طرح ایک مسلمان بچ سکتا ہے اور ان کفریات سے بچ سکتا ہے؟ ذرا اس کے حوالے سے بتائیے۔ قبلہ، اس حوالے سے تو میں نے پہلے بھی گزارشات پیش کر رکھی ہیں کہ ان کتب رد بھی کیا ہوا ہے، ان کا جواب بھی دیا ہے۔ تو ایک صرف یہ حشت بحشت کی بات نہیں ہے، بہت ساری کتب ہیں جو تتبع کرنے والوں کی تتبع میں ہیں کہ ان کے اندر کچھ عبارات ایسی ہیں کہ جن پر جو ہے نا کوسچن مارک ہے، اور ان عبارات کی وجہ سے جو ہے نا ان بزرگوں پر تان ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ وہ سلفن خلفن کیا ان کو مانا گیا ہے، یا وہ اسی طرح ہی صدیوں کے اندر وہ مورد الزام ہی رہے ہیں، یا ان کو وہ تمام متضاد رہے ہیں، کنٹروورشل رہے ہیں؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس عبارت کو دیکھا جائے گا کہ عبارت کیا ان کی واقعی اپنے درس مبارک سے لکھی ہوئی ہے۔ اگر نہیں لکھی ہوئی تو جو پبلشر ہیں، مجھے عماد صاحب نے بھی کہا تھا کہ پبلشر کو کہیں کہ نہیں نہ چھاپیں۔ ایک اس کی اشباش کی کیا بات ہے، یہاں بہت ساری کتب ہیں جو اب تک چھپ رہی ہیں۔ تذکرہ غوثیہ میں آپ کو کتاب عرض کروں، بہت ساری گوالیاری کی کتاب، اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضیہ واضح لکھا کہ جلانے کے قابل ہے، لیکن چھپ اب بھی رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں نا کہ بریلوی مکتب فکر کے امام فرما رہے ہیں کہ وہ جلانے کے قابل ہے کتاب جہاں بھی ہو۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ذکر ہیں کہ جن پر سوال ہے، شریعت سے متصادم ہے، تو چھپ تو اب تک رہی ہیں جناب، پبلشر ان کو چھاپ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جوئے شیل لانے کا مترادف ہے ایسی چیزوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پبلشر نہ چھاپے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب بھی تو چھپ رہی ہیں، غلام احمد پرویز کی ایک فکر ہے، وہ بھی کتب تو چھپ رہی ہیں۔ ایک ان کو لے کر بیٹھ جانا یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس میں کیا رائے یا بندے کی نیت صالح ہے یا صالح نہیں ہے، اس کو لے کے بیٹھنا مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے جناب۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز کی رہنمائی فرمائے گا کہ اگر کوئی اولیاء اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے مسلمان، اور وہ عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ انسان میں داخل ہو جاتی ہے اور انسان کو ایک الگ روحانیت ملتی ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے یہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ یہ موقف جو ہے اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے یا مسلمانوں کی کوئی جماعت رکھتی ہے تو یہ بہت بڑی جسارت و جرت ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس کا جواب دو پہلو سے۔ سب سے پہلے یہ تو بات مد نظر رکھیں کہ اسلام روحانیت کے بغیر نہیں ہے۔ اسلام روح کو ٹچ کرتا ہے، روح کو اپیل کرتا ہے اور روحانی ترویج چاہتا ہے۔ تو ایک مادہ اور روح، ان دونوں کا آپس میں زیادہ، جب تک روح لطیف نہ ہوگی، منازل طے نہ کرے گی، انسان کا جسم جو ہے نا وہ عرفہ والا مقام تک نہیں پہنچتا ہے، یہ بات طے ہے۔ اس لیے جسم کو عروج بالا دینے کے لیے روح کا جو ہے نا بندے کا لطیف اور حسین ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ تو روحانی منازل کے لیے روحانی مقامات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ روح کی لطافت اور روح کی معراج کا انکار کرتے ہیں، ان کی سمجھ سے تو یہ بالا تر مقام ہے۔ اگر یہ اس کو بالکل ہی جناب درخور اتنا کر دیا جائے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فلما اتاها نودي من شاط الواد الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمین۔ تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین 20واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ جب کلیم اللہ آئے تو رف میں سے آواز دی گئی کہ کلیم ادھر آؤ۔ تو یہ تو تمام مفسر، ہم نے تفسیر وہ نہیں جو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، تفسیر وہ
جو مفسرین کے اسلوب پر ہوگی. اب مفسرین جملہ مفسرین نے اس کے اوپر یہی لکھا ہے. امام راضی دیکھ لیں، صاحب تفسیر روح المعانی دیکھ لیں، کتب یہ تفاسیر بھری پڑی ہیں ہمارے پاس لائبریری میں ذاتی، تو اس میں تو سارے یہی لکھتے ہیں کہ درخت میں سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، آواز درخت میں سے آئی. تو امام راضی فرماتے ہیں، اب یہ حدیث ہے جی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ بگڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو یہ مقام عرفہ و اعلیٰ بندے کو اس وقت ملتا ہے جب ایک حدیث میں یوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں گم ہو جاؤ، متصف ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف کر دو. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف ہونے سے روحانی مقام میں عروج ملتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور لا سنۃ لہم ولا نوم، تو جو بندہ شب بیداری کرے الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ روحانی منزل میں آگے جاتا ہے، اس کا قرب پا لیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو یہ روزہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اس مقام قرب تک لے جانے والا ہے. یہ فلسفہ ہے اسلامی روحانیت کا. اس سے صرف عقل سے اگر سوچیں گے تو ان باتوں کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے. اس لیے احقاق حق کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے، جب تک آپ روحانی پاور کو یا روحانی اعتبار سے اسلام کو نہیں سوچیں گے، صرف عقل اور مٹیریل کے تحت ہی آپ رہیں گے، تو پھر تو اقبال نے کہا تھا عقل یار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہمارے جتنے بڑے اہل حدیث اور سلف علماء ہیں وہ اس عقیدے کے انکاری ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ کسی شخص میں داخل نہیں ہو سکتی روحانی طور پر. اگر ایسا ہوتا تو یہ معاملہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ جتنے بڑے اکابرین صحابہ ہیں ان کے ساتھ ہوتا. یہ صرف جو ہے بات کے آنے والے اولیاء اللہ کے ساتھ کیوں ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہا جائے نا کہ حلول کرتا ہے، تو یہ تو نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے، اور یہ عقیدہ ہی غلط ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اب دیکھیے سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے کہ بظاہر اس کا ترجمہ کریں تو مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، رب آیا، صفًّا صَفًّا، اور ملائکہ آئے. اب رب آنے جانے سے پاک ہے، اگر آنا جانا اس کے لیے مانیں گے تو اس کے لیے جسم ماننا پڑے گا. تو اسی طرح جو حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے گمان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں، وہ محفل میں یاد کرتا میں بھی محفل میں، وہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی جانب جو ہے نا گز بڑھ پڑتا ہوں، وہ اگر چل کے آتا ہے تو دوڑ کے آتا ہوں. اب اس میں تمام کے تمام شارحین نے اور مفسرین نے اس آیا یا اس حدیث سے یہی تفسیر و تشریح کی ہے کہ یہاں رب کی رحمت مراد ہے، رب کی ذات مراد نہیں ہے. تو اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی زمین و آسمان کے اندر کہ یوں مصریت اور یوں ہم کہے کہ جی اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے. حلول کا عقیدہ تو مرزا قادیانی کا تھا، ایسا کوئی نہیں ہے جی. یہ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ وہ حلول کرتے، تو ذات باری تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں نا جی کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں. حاشا وکلا، ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے میں غلطی لگی ہے لوگوں کو، تو یہ فہم کا جو ہے نا ادراک نہیں ہے لوگوں. جی میں سن نہیں سکا آپ کی بات. جی مولانا ذکر اللہ سعیدی صاحب وہ میرے خیال ہے ابھی ادھر ہی ہیں. اچھا مولانا ذکر اللہ سعیدی صاحب، آپ نے جو بات جی وہ تو چلو، تو آپ ہیں یہیں پہ؟ جی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں ماشاءاللہ. مجھے آپ نا ریفرنس دے دیں ہشت بیش فوائد السالکین میں جو لکھا ہوا ہے نا جی کہ چشتی رسولہ والا واقعہ، یہ پلیز بتا دیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اس کی پلیز دلیل دے دیں. ایک منٹ، میرے پاس فوائد السالکین علیحدہ ہشت بہشت ہر دو جانب سے جو ہے نا میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اصل جو ہے نا بات یہ ہے کہ اس کو لے کے بیٹھ جانا، وہ فیض نے کہا تھا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو یہی سارا اسلام تو نہیں رہ گیا نا کہ اسی کے اندر ہی گم رہے. مرزا صاحب کو کہیں اور بھی سلسلے ہیں، تو یہ ہے کہ اس پہ اگر وہ تو ہم تو سیر اصل بات ہم نے
کی ہوئی ہے اس پر، پھر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بندہ تو مد مقابل ہو نا جی، کوئی جس سے ہم کچھ بات کریں، یہ مثلا یہ کتاب کی عبارت پیش جی کریں جی آج کی تو وہ عبارت دیکھیے آج کی اسٹریم اللہ کافی ساتھی دیں گے، تو آپ پلیز دلیل ہمیں دے دیں، کسی ابو بکر عمر عثمان والی یا کسی صحابی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہو تو تاکہ ہمیں فائدہ ہو. آپ کے پاس اب ہم آپ سے ریفرنس مانگ رہے ہیں نا جی. جزاک اللہ. قبلہ میں آپ کو اس وقت بھی جب آپ نے پرسنل پہ مجھے کال کی تھی اور واٹس ایپ کال کی تھی، پھر آپ نے اس کو بنا اجازت کے آپ نے وائرل بھی کر دیا. یہ تو آپ کی محبت ہے. چلیں، ہم نے آپ سے گلہ نہیں کیا، ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا انداز تھا. ویسے یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوتا تو یہ اچھی بات تھی، پھر اور تناظر میں بات ہوتی ہے. لیکن اب میں عرض کروں کہ اس میں بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ہم اس کا دفاع کہاں کرتے ہیں جی. جب آپ مجھ سے کوشچن تب کریں کہ میں اس کے آپ اپنی کتابوں سے مولانا مفتی ذکی اللہ سعیدی صاحب نکالے نا، کیونکہ یہ تو کفری عبارت ہے، اللہ معاف کرے. ایسے تو پھر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑ جائے گا، کیونکہ قادیانی بھی اسی چیز کو دلیل بنا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں قادیانی کہ آپ چشتی رسولہ لکھا ہوا ہے، اور سبا سنابل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو آپ پلیز ان چیزوں کو نکالیں تاکہ ہم قادیانی کو کہ جی ہم تو ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ پلیز آپ سے گزارش ہے، آپ اس کو نکلوا دیں نا جی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے ابھی وہ جنید صاحب جو تھے انہوں نے ابھی یہی آپ والا ہی کوشچن وارد کیا. میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ وہ کتب جن کا ہمارے قابر بھی کہہ گئے کہ یہ جلانے کے قابل ہیں، پوری فہرست ہے جو حضرت امام علیہ سنت نے لکھی ہے فتاوی شریف میں، لیکن وہ بھی اب تک چھپ رہی ہیں اور یہاں سے نہیں. اب آپ کریں شبیر برادر والے بند کریں گے، انڈیا میں گنت ہے جناب، باہر کے ممالک میں کچھ چھپ چکی اور جن کے اندر جوانا تبدیلی کر دی گئی اور ان میں الحاق کر دیا گیا، وہ تو ہم پہنچ ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن رہنے چاہیے کہ اب تو نہیں ایسی کتابیں چھاپنی چاہیے جب کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے. اور چاہیے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کتاب لکھی ہے. خواجہ صاحب خواجہ جی جی آپ نے فرمایا کہ وہ چھپ رہی ہیں اور یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ ان عقیدوں کو نہیں مانتے ہیں چشتی رسول اللہ کو. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی بتا دی گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے. مگر آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کا نعوذ باللہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ سے کہ ان کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے؟ اس پر پلیز بتا دیں. اچھا، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں نا کہ یہ جو بایزید بستامی آپ نے سوال کیا، میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں. بایزید بستامی رحمہ اللہ ہو گئے، جی جی، حضرت شبلی رحمہ اللہ ہو گئے، حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ ہو گئے، حضرت سرمد دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ان کا مزار ہے رحمہ اللہ، یہ ہو گئے. یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں یہ اب یہ قرون اولا کے ہیں جی بایزید بستامی رحمہ اللہ. لیکن اس میں یہ عرض ہے کہ ان بزرگوں کے جتنے بھی اقوال ہیں جو ان کی جانب منسوب ہیں، ان اقوال کے بارے میں جو اب تصوف کے متصوفین کے جو دو نظریات گزرے ہیں اور دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جو بزرگوں کے اقوال ہیں یہ بزرگوں کا یہ، لیکن مقام عرفہ و اعلیٰ ان کا تاریخ میں کسی بھی، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم تو توڑنے والی بات نہیں کرتے، جوڑنے کی بات کرتے ہیں. یہ مکتبہ بریلی مکتبہ فکر ہو، دیوبند مکتبہ فکر ہو، یا اہل حدیث غیر مقلد ہوں مکتبہ فکر، یا اہل تشیع، یعنی کہ ان چار میں ہی مذہب اسلام گھومتا ہے. باقی جو پہلے تھے وہ جبریہ ہو گئے، قدریہ ہو گئے، یا دوسرے معتزلہ ہو گئے وغیرہ، ان کی کچھ نہ کچھ صورتیں تمام مسالک نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. لیکن یہ عرض کروں کہ ان تمام کے نزدیک یہ ہستیاں ممدوح رہی ہیں. ان میں سے کسی نے بھی ان ہستیوں کے بارے میں کوئی گھٹیا الفاظ نہیں کہے، گرے ہوئے الفاظ نہیں کہے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام میں عرفہ اور ان کا اولیاء کرام میں ذکر جمیل ملتا ہے. لیکن شریعت کی نظر میں ان لفظوں پہ پکڑ ہوتی ہے جی. ہم جب شریعت کی بات کریں گے تو شریعت ان لفظوں پہ پکڑ کرتی ہے، شریعت ان لفظوں پہ گرفت کرتی ہے. جو ہو شرعی اعتبار سے
اگر ان کے اوپر کوئی کلام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جناب، اگر وہ اس مقام پر ہے وہ شریعت کی طرف، اور جس کی فہم میں نہیں ہے تو دیکھیں جی تمام بزرگوں نے اس کے اوپر کلام کیا۔ اقبال نے کہا تھا منصور کو ہوا لبے کو یا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی، اگر اس شعر کو سمجھیے گا۔ یہاں تو جناب اقبال کو بھی کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، مرزا صاحب نے تو ان کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا، ہمارے بھی ایک مفتی صاحب ہیں انہوں نے بھی جانے کیا کہہ دیا اقبال کو، جن کا بس یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا بہ، لوگ اس علم سے کے مخالف ہو جاتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، چونکہ یہ علم ذرا مشکل ہے اور اس کو سمجھنا، اس لیے تاریخ میں کوئی ایسا نہیں آپ بتائیں گے، میں عرض کروں تاریخ میں کوئی آپ ایسا نہیں بتائیں گے کہ اس بزرگ نے جناب اس طرح سے کھلے بندوں ان بزرگوں کی اس طریقے کے ساتھ تحقیر کی ہو، جو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ان کی جملوں کو ہیں وہ جملے عرش سے بھاری ہیں، وہ جملے بہت بھاری، بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ نے ماشاءاللہ بات کی، مگر آپ نے یہ غلط ہے، آپ نے مانا یہ غلط ہے، مگر پھر بھی مکتبہ بریلوی والے چھاپ رہے ہیں یہ، اور یہ سیدھا سیدھا گستاخی ہے۔ میں اور کیونکہ غلط دیکھیں نا، غلط تو یہ آپ میرے منہ میں الفاظ دے رہے ہیں، میں نے غلط نہیں کہا، میں اس بات سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی شرعی مقام پر کوئی قاضی ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی اس مقام پر جب فتویٰ دیکھیں حضرت منصور کو سولی پہ لٹکایا گیا، تو سولی پہ لٹکانے کا فتویٰ دینے والے بھی تو مسلمان تھے، اور اس وقت ان کے خلاف جو فتویٰ دے رہے تھے ان کو ہم ولی مانتے ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ سولی پہ لٹک رہا ہے، ایک بندے کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، تو اس کو کس جرم میں لٹکایا گیا؟ کیا اس نے قتل کیا تھا؟ کیا اس نے جناب قصاص میں مارا گیا ہے؟ ایک جملے کی وجہ سے ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، وہ کہتے ہیں جی انا الحق۔ حضرت سرمد کو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ان کی گردن اتاری، اور وہ لا الہ کہتے تھے، اس سے آگے نہیں چلتے تھے، تو اس بنا پر تو وہاں مکالمہ بھی ہوا حضرت سرمد کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا، اور بڑے تاریخی ہو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو محی الدین کہا جاتا ہے، وہ سامنے فتاوی عالمگیری ہے، اتنا بڑا ان کا کام ہے۔ تو اور اس وقت حضرت سرمد نے فارسی میں یہ کہا تھا، من سرے خود از ازل زیر پا دارستام، شہر دلی را بجائے کربلا دانستام، رفت دارا در پہ منصور و سرمد نیز رفت دار بادی را رضائے اشکیا دانستام۔ اور آگے سے جناب اورنگزیب عالم ذکر کیا گیا ہے، یہ جو بزرگوں کے اقوال ہیں یہ بزرگوں کا یہ، لیکن مقام عرفہ و اعلیٰ ان کا تاریخ میں کسی بھی، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم تو توڑنے والی بات نہیں کرتے، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، یہ مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر ہو، دیوبند مکتبہ فکر ہو، یا اہل حدیث غیر مقلد ہوں مکتبہ فکر، یا اہل تشیع، یعنی کہ ان چار میں ہی مذہب اسلام گھومتا ہے، باقی جو پہلے تھے وہ جبریہ ہو گئے، قدریہ ہو گئے، یا دوسرے معتزلہ ہو گئے وغیرہ، ان کی کچھ نہ کچھ صورتیں تمام مسالک نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، لیکن یہ عرض کروں کہ ان تمام کے نزدیک یہ ہستیاں ممدوح رہی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی ان ہستیوں کے بارے میں کوئی گھٹیا الفاظ نہیں کہے، گرے ہوئے الفاظ نہیں کہے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام عرفہ اور ان کا اولیاء کرام میں ذکر جمیل ملتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ان لفظوں پہ پکڑ ہوتی ہے۔ جی ہم جب شریعت کی بات کریں گے تو شریعت ان لفظوں پہ پکڑ کرتی ہے، شریعت ان لفظوں پہ گرفت کرتی ہے، جو ہو شرعی اعتبار سے اگر ان کے اوپر کوئی کلام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جناب، اگر وہ اس مقام پر ہے وہ شریعت کی طرف، اور جس کی فہم میں نہیں ہے تو دیکھیں تمام بزرگوں نے اس کے اوپر کلام کیا۔ اقبال نے کہا تھا منصور کو ہوا لبے کو یا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی، اگر اس شعر کو سمجھیے گا۔ یہاں تو جناب اقبال کو بھی کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، مرزا صاحب نے تو ان کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا، ہمارے بھی ایک مفتی صاحب ہیں انہوں نے بھی جانے کیا کہہ دیا اقبال کو، جن کا بس یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا بہ، لوگ اس علم سے کے مخالف ہو جاتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، چونکہ یہ علم ذرا مشکل ہے اور اس کو سمجھنا، اس لیے تاریخ میں کوئی ایسا نہیں آپ بتائیں گے، میں عرض کروں تاریخ میں کوئی آپ ایسا نہیں بتائیں گے کہ اس بزرگ نے جناب اس طرح سے کھلے بندوں ان بزرگوں کی اس طریقے کے ساتھ تحقیر کی ہو، جو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ان کی جملوں کو ہیں وہ جملے عرش سے بھاری ہیں، وہ جملے بہت بھاری،
بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ نے ماشاءاللہ وہ بات جتنے کی، بھائی مگر آپ نے یہ غلط ہے، آپ نے مانا یہ غلط ہے، مگر پھر بھی مکتبہ بریلوی والے چھاپ رہے میں ہیں یہ، غلط اور یہ نہیں سیدھا کرتا، سیدھا گستاخی ہے، میں غلط اور کا کیونکہ غلط کی میں غلط دیکھیں نا، غلط تو یہ آپ میرے منہ میں الفاظ دے رہے ہیں، میں نے غلط نہیں کہا، میں اس بات سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی شرعی مقام پر کوئی قاضی ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی اس مقام پر جب فتویٰ دیکھیں حضرت منصور کو سولی پہ لٹکایا گیا، تو سولی پہ لٹکانے کا فتویٰ دینے والے بھی تو مسلمان تھے، اور اس وقت ان کے خلاف جو فتویٰ دے رہے تھے ان کو ہم ولی مانتے ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ سولی پہ لٹک رہا ہے، ایک بندے کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، تو اس کو کس جرم میں لٹکایا گیا؟ کیا اس نے قتل کیا تھا؟ کیا اس نے جناب قصاص میں مارا گیا ہے؟ ایک جملے کی وجہ سے ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، وہ کہتے ہیں جی ان الحق۔ حضرت سرمد کو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ان کی گردن اتاری، اور وہ لا الہ کہتے تھے، اس سے آگے نہیں چلتے تھے، تو اس بنا پر تو وہاں مکالمہ بھی ہوا حضرت سرمد کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا، اور بڑے تاریخی ہو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو محی الدین کہا جاتا ہے، وہ سامنے فتاوی عالمگیری ہے، اتنا بڑا ان کا کام ہے۔ تو اور اس وقت حضرت سرمد نے فارسی میں یہ کہا تھا، من سر خود از ازل زیر پا دانستام، شہر دلی را بجائے کربلا دانستام، رفت دارا در پہ منصور و سرمد نیز رفت دار بادی را رضائے اشکیا جی دانستام۔ اور آگے سے جناب اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا کہ من سر خود پیش شرع دانستام، شہر دلی را فضائے مصطفیٰ دانستام۔ تو رفت دارا در پہ منصور و سرمد نیز رفت دار بادی را سزائے اشکیا دانستام۔ انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ یہ کربلا ہے، یہ کربلا نہیں ہے، میں میرے سامنے شریعت ہے، اور میں شریعت کے سامنے جھکا ہوا ہوں، شریعت کے آگے جو ہے نا یہ لفظ نہیں چلیں گے لا الہ۔ جی میری بات آپ بہت سمجھ اچھے رہے ہیں؟ آپ نے جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، مگر آپ نے قرآن و سنت سے ہمیں دلیل نہیں دی ہے، نہ ہی چشتی رسول اللہ کی، اور نہ ہی آپ نے دلیل دی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے نعوذ باللہ بڑا جھنڈا ہوگا۔ کسی صحابی، میری یار سنیں نا جی، کسی صحابی، کسی اہل بیت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام اجمعین، یا کسی صحابی نے آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ میرا اللہ کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ قرآن میں نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے نہیں ہے، صحابہ اہل بیت کی سیرت سے ہمیں نہیں ملتا ہے، اور آپ نے کہ یہ چیز جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی قرآن کی دلیل نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے دلیل ہے۔ تو آپ آخری سوال ہے آپ سے، پلیز، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور صاحب کو بھی صاحب کو آپ سے بات کریں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہوا ہے اس پر آپ رجوع کریں سب کے سامنے کہ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ رجوع اس لیے ہے کہ تاکہ عوام و ناس کو فائدہ قرآن و سنت کی طرف آئے، یہ گزارش ہے، قرآن صحیح حدیث کی طرف آئے، اور قرآن کو صحیح حدیث کو اس کی طرح ارشاد ترویج کرے، نہ کہ کسی بزرگوں کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ کے اعتراض کا، میں نے جو اپنا دیکھے نا، اپنے اس کے مطابق میں نے آپ کو قرآن و حدیث دیکھے نا، اپنے اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے جو قرآن سے آیا ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ نظریہ ہمارا حلول کا نظریہ نہیں ہے، حلول وہ غلط سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے ذات کے ساتھ، نہیں، اس کی ذات لیس کمثلہ، اس کی صفات کے مثل کو نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ کسی سے بات کر رہے تھے، وہ دوست تھے لٹوں والے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت دولت المکیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر حضور کے علم کو ایک قطرہ کہا جائے، رب کے علم کو سمندر کہا جائے، تو یہ بھی مماثلت نہیں ہے، کیونکہ قطرے اور سمندر کے پانی میں بھی نسبت ہوتی ہے، یہاں ایسی نسبت ہے ہی نہیں، اس کا ذاتی علم ہے، حضور کا عطائی ہے۔ جو بندہ اتنا ذمہ دارانہ جملے ہمارے بزرگ لکھ رہے ہوں ان کے بارے میں یہ کہا جائے، ایسا نظریہ نہیں ہے، لوگوں کی کج فہمی ہے اور علم سے دوری بنا پر ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ مرزا صاحب آ رہے ہیں یا نہیں؟ جی میں مرزا صاحب کے بارے سے بات کر رہا ہوں۔ جی انجینئر مرزا نہیں، وہ پتہ کیا، آپ معذرت کے ساتھ اماد الاسلام کا جواب نہیں دے سکے ہیں، یعنی کہ قرآن صحیح حدیث سے، تو مرزا صاحب کے سامنے آپ کیسے بات کر سکیں گے؟ کیونکہ بات یہ کہ آپ مان چکے کہ رسول غلط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا ہے وہ جھنڈا جو ہے نعوذ باللہ یہ غلط ہے،
تو اب آپ سے گزارش ہے آپ بریلویت سے یعنی کہ ان چیزوں سے آپ رجوع کریں، کیونکہ یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے مولانا ذکی اللہ سعیدی صاحب. اور آج آپ نے ماشاءاللہ مینشن کر دی ہے پورے ماشاءاللہ بریلویت کے بارے میں، حاضر کے ان چیزوں کے بارے میں آپ نے مینشن کر دی. یہ چیز قرآن و سنت کی چیز خلاف ہے اور یہ جو ہے اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. تو آپ پلیز رجوع فرما لیں کہ آپ جو ہے آئندہ کے بعد اس کی جو ہے تشریح نہیں کریں گے، اس کی نشر و اشاعت نہیں کریں گے، اور ہر وہ بات جو آپ عوام الناس کو بتائیں گے قرآن سے بتائیں گے، صحیح حدیث سے بتائیں گے، کیونکہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے. مولانا ذکی اللہ سعیدی صاحب اور باقی انجینئر مرزا علی صاحب کی بات ہے، وہ بھی اس پروگرام کو ابھی لائیو ہیں، ابھی انجینئر صاحب بھی لائیو ہیں، اس پروگرام کو دیکھیں گے. تو آپ پلیز اور جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر زمانہ میں غوث ہوتا ہے، بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو اس کا بھی ریفرنس دے دیں تاکہ قرآن صحیح حدیث میں یہ لکھا اس کو فائدہ ہو. جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو آپ نے جس انداز میں بات کی ہے، میں اس سے زیادہ روڈ لینگویج یوز کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ چڑھائی کرنے کا ہم مزاج رکھتے ہیں اور مناظرے کے پیڑ کی عادی ہیں. یہ میری مہربانی تھی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن ابھی آپ کو سننا چاہیے تعامل کے ساتھ، اور پبلک سن رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا صبر ہے، یہ بھی تصوف کو ماننے والوں کے مزاج میں صبر آتا ہے. آپ لوگوں کو تو نصیب بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، یہ متصوف لوگ ہی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جگرا ہے کہ ہم آپ کی اس طرح کی بات کو سن رہے ہیں، اور یہ ایسی بات رہی ہے. مرزا صاحب اگر سامنے ہوں اور ان کے سامنے اب آپ قبلہ اس طرح سے گفتگو آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ جب آپ کو مہمان نوازی کے ایٹیکیٹس نہیں ہے نا، تو پھر میرے خیال سے تو آپ گفتگو کرنے کا آپ کے ساتھ حل بنتا ہی نہیں ہے. آپ نے جب بدو کیا تو آپ میزبان بن کے گفتگو کریں، میں مہمان ہوں آپ کا، تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو یوں نہیں کی جاتی. یہ بات یاد رکھیں بھائی ہیں. نہیں نا، آپ کہاں جناب، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ایسی تو بات آپ اپنا کارڈ دیکھیے اور پھر گفتگو کیجیے نا. ایسے تو نہیں آپ نے مدعو کیا تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ گفتگو انشاءاللہ جب ہم کے ساتھ ہوگی. میں نے قرآن کی آیت مبارکہ بھی نہیں پبلک تو سامنے دیکھ رہی ہے. اصل میں میرے نا مجھے کال کی اور آپ نے وائرل کر دی، آپ تک صحیح پہنچ آپ نے خیانت کی. آپ نے آج ثابت کر دی ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اور ماشاءاللہ مزے کی بات ہے کہ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، بغیر غوث کی زمین آسمان نہیں رہ سکتی ہے. اس کا پلیز ریفرنس کیا ہے یا صحیح ہے عوام کی اصلاح ہو جائے. آپ ریفرنس دیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ خوش. جی پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ جب آپ مقام غوثیت کو ہی نہیں سمجھ رہے، اب مقام غوثیت کو حضور غوث اعظم کی ولادت کہاں ہو رہی ہے جی؟ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، 6 صدی ہجری میں آپ کا وصال ہے. جب حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت بات کی ہو رہی ہے، تو آپ قرآن سے ریفرنس مانگ رہے ہیں، آپ حدیث سے ریفرنس مانگ رہے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے بات کہ جناب آپ اپنی پیدائش کا مجھ سے کہیں کہ یہ عماد الاسلام بندہ جو ہے یہ قرآن سے نکال کے دکھائیں کہ عماد الاسلام کہاں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات نہیں ہے نا. آپ اس چیز کا آپ ریفرنس مانگ رہے ہیں جو چیز ہے ہی بات کی بات ہے، تو اس کے اوپر آپ بغیر ہے یا نہیں. ابدال ہے، سنیں کہ ابدال کے مقام ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث سامنے پڑھتا ہوں. عبارت یہ ہے کہ بغیر غوث کے زمین آسمان نہیں رہ سکتا. اس پر کوئی قرآن کے پاس ہے، یہ نبی علیہ السلام صحیح حدیث ہے یا صحابہ کا عمل بتا دے، بیت کا عمل بتا دے، تابعین کا بتا دے، تبع تابعین کا بتا دے، ائمہ مجتہدین کا بتا دے، تاکہ عوام آپ سے محبت ہے، آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں. مفتی ذکی اللہ سعیدی صاحب آپ سے بڑا جیلم والے پیار کرتے ہیں. آپ کو جیلم کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، جیلم کی عوام لائیو دیکھ رہی ہے. آپ مجھے ریفرنس دے دیں. جزاک اللہ. سنیں جواب دیتا ہوں میں اس کا، سنو غور سے سنو. کروڑوں غوث ایک صحابی کی ذات کے اندر گم ہو جائیں، ٹھیک ہے، سنو. اربوں غوث جو ہے نا ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس نے حالت ایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا غوث صحابہ بھی تھے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ بے تکی سی بات ہے. ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، گھٹنا مار کے بھی کبھی اٹھ، یہ بے تکی بات نہ کرے جناب. مقام غوث، ابدال، کتب، یہ ساری چیزیں احادیث میں، مسلم شریف کے اندر ابدال کا ذکر ہے، مشکات شریف کے اندر ہے. سیکون فی شام، شام کے والوں کے لیے جب صحابہ کرام نے کہا، حضور نے فرمایا نہیں شام کو برا بلا نہ کہو. یہ مولا شیر خدا کو جب کہا گیا
کہ جی آپ ان شامیوں کے لیے بدعا کریں. شامی کون تھے؟ سنے اب سنے نا, امام مسلم سوال کر دیا, سوال کا جواب سنیں. امام بخاری کے توحید یہ آپ ریفرنس دیتے ہیں پلیز بات کہ ابدال کا ذکر ہے, اس کا ریفرنس امام کو ہے. اگر نہ یہ گزارش میں اگر دیکھا حدیث میں اگر ابدال کا ذکر نہ ہو, یہ لائیو چل رہا ہے, اگر ابدال کا ذکر نہ ہو تو جو آپ کہیں گے جناب اس جھوٹے کی سزا میری ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, سنو مولا علی شیر خدا کو کہا گیا کہ آپ شامیوں کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ یعنی کہ حضرت علی المزا باپ مدی تو علم ان کا کتنا مقام ہے, تو کیوں کہا گیا کہ حضرت ابی معاویہ کی فوج تھی کہ آپ ان کے لیے بدعا کریں؟ فرمایا نہیں میں نہیں کرتا, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابدال ہوں گے سیکون فی شامی. ابدال کا ذکر آتا ہے بھائی, یہ مسلم شریف کی حدیث نہ ہو, مشکات کے اندر یہ مضمون ہے اور بہت ساری حدیث کی کتب میں ہے. تو اگر آپ کی بساط بنی ہے تو حاوی الفتاوی یہ کتاب پڑھی ہوئی, اب میں ساری کتابیں کیونکہ نقل صاحب آئے نہیں اور اب آپ میں یہ بات ہے ابدال آپ نے مطلب اپنی طرف سے نکالا ابدال ہے. ابدال وہ تو نہیں ہے جو آپ نے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ افضل, بہت سے زیادہ افضل ہے, کیونکہ یہ ایمان ہے دنیا کی وہ ابدال صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو آپ نے صحابی کے زمانے میں ابدال کا مقام دے دی, اس کا ریفرنس دے دیں آپ صحیح مسلم کی نمبرنگ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ غوث آپ کے نزدیک غوث کسے کہتے ہیں, کیونکہ غوث تو ہوتا ہے دینے والا, غوث اعظم دینے والا, تو وہ تو اللہ کی ذات ہے جی, وہ تو اللہ دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ غوث اعظم ہے. اس کی قرآن کی آیت پڑھ دیں یا صحیح حدیث پڑھ دیں تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو. جزاک اللہ. اچھا آپ نے کہا جی کہ جتنے بھی حضور غوث اعظم ہوں, ولیوں کے سردار ہیں, سرتاج اولیاء ہیں, اور وہ ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں, تو یہ تو ایک تفصیلی بات ہے جی, رب کے ذاتی اور عطائی کی یہ تقسیم ہے, اس کے بغیر تو یہ سلسلہ نہیں ہے. تو بہرکیف یہ ہے کہ ان کا مقام عرفہ والا ضرور ہے, لیکن کسی صحابی کی جس نے ایک نظر بھی حضور کو دیکھا اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ صحابی کو مقام اپنی نمازوں کی وجہ سے نہیں بنایا کہ آپ کہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھی ہیں تو مقام ملا, نہیں. جس نے ایک نظر بھی حضور کو دیکھا ساتھ ہی شہید ہو گئے, وہ تمام دنیا کے ولیوں سے افضل ہیں. آپ کی کشف بھی یہ ہے دوستوں کی کہ آپ غوث, ابدال, قطب, ارشاد, اوتاد کو صحابہ کرام کے ساتھ ملاتے کہتے جی صحابہ میں کوئی تھا, صحابہ نہیں بھائی. جب وہ ان کا مقام عرفہ والا ہے, اغواس کا مقام ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. برابر کیا, یہ تو گمان ہی نہیں ہم کر سکتے. بہرکیف چونکہ یہ ہے نا سلسلہ کہ یوزلیس بات ہے, آپ کا جو ہے نا ایک سوال تھا اس کا ہم نے جواب دے دیا. مرزا صاحب اگر تشریف لا دے ٹھیک, لیکن میں بیزی ہوں اور اس سے زائد میں آپ کو ٹائم دے نہیں سکتا. چلیں جس وقت آئے, پھر بھی اگر آپ نے آج تو وعدہ خلافی کر دی کہ مرزا صاحب آئے گے 9 بجے, وہ نہیں آئے. آج آپ نے وعدہ خلافی کر دی, لیکن بات نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو میں آپ سب کو گزارش کروں گا, اور سب سے پہلے میں آپ سے چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے غوث آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے, بغیر نہیں رہ سکتا. قرآن کی کون سی آیت میں یہ بات لکھی ہے, کون سی صحیح حدیث میں لکھی ہے؟ ہم عوام ہیں, آپ عالم ہیں, آپ قرآن سے دلیل دیں, اسلام کی صحیح سے دلیل دیں. آپ نے بات کی ابدال, صحیح مسلم کی آپ نے ریفرنس نہیں دیا. آپ نے مشکات المصابیح کی بات کی, آپ نے ریفرنس نہیں دیا. آپ گزارش ہے آپ پلیز جائیں نا, آج عوام الناس آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ انجینئر مرزا کو چھوڑ دیں, انجینئر مرزا تو جو ہے وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ گزارش ہے کہ بریلویت کو اور بزرگوں کو آپ دفاع نہ کیجیے گا, کیونکہ آپ مان چکے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, قرآن میں نہیں ہے, صحیح حدیث میں نہیں ہے. آپ آئندہ بھی موسٹ ویلکم, میں آپ کا ڈیبیٹ, مگر آپ نے دیا نہیں ہے مفتی صاحب, یہ گزارش ہے. مرزا صاحب نہیں آئے, آپ دیکھیں آپ اپنے بات سے پھر گئے. مرزا صاحب نہیں آئے, آپ نے خیانت کی, کال مجھ سے کر کے آپ نے وائرل کر دی. یہ انتہائی مذموم حرکت تھی. وہ آپ نے ایک تو وہ بات کی, پھر دوسرا آپ نے وعدہ کیا کہ مرزا صاحب آئیں گے جناب تو ڈیبیٹ ہوگی. میں نے کہا جی میں حاضر ہوں, چلیں آپ کے ساتھ گفتگو ہو گئی, لیکن پبلک دیکھ رہی ہے, ہم تو اس طرح کی چلیں ہم نہیں کہ یہ تو آپ
بے شک 10 منٹ بھی بولتے رہے کہ فلاں سے توبہ کریں. میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھو، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو آپ کافر ہو گئے ہو. میں نے آپ کو مرزا صاحب نے سکھایا یہی ہے. ابن تیمیہ بھی کہتا تھا سارے کافر ہو گئے، ابن عبد الوہاب بھی کہتا تھا سارے کافر ہو گئے. 300 سال کے بعد اسلام رائے. جناب آپ کا بھی یہی نظریہ عقیدہ ہے، آپ اس سے کہتے رہے. ہم نے آپ کو نہیں کہا اور ہم بھی آپ سے نہیں ہماری محبت آپ سے گا. میں گزارش آپ نہ دے کر میری بات سن لینا جی، ثابت کی ہے کہ بریلویت کے جو عقائد اور اسی طرح کمرے سے نکل کے سامنے قرآن و سنت کمرے سے باہر نکل کے گزارش ہے آپ جائیں. آخری گزارش ہے یہ بتا دیں کہنا یا غوث اعظم المدد کہنا کون سی حدیث میں ہے کہ یا غوث اعظم المدد کہنا؟ یہ پلیز بتا دیں. قرآن کی آیت پڑھ دیں، صحیح حدیث پڑھ دیں کہ یا غوث اعظم المدد کہنا قرآن میں لکھا ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ فرماتا ہے. اگر آپ اس کی آیت بتا دیں، صحیح حدیث بتا دیں کہ یا غوث اعظم المدد کہنا کون سی قرآن کی آیت میں ہے یا کون سی صحیح حدیث میں ہے. جزاک اللہ. آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، صحیح حدیث پیش کرتے ہیں. بریلوی اختیار کر لوں گا، اعلان میں اعلان کروں گا کہ آئندہ کے بعد میں بریلوی ہوں، مگر آپ نے ثابت کرنا ہے یا غوث اعظم المدد قرآن سے آپ نے ثابت کرنا ہے یا صحیح حدیث سے ثابت کرنا ہے. جزاک اللہ. آپ پلیز دیکھیں، آپ تو مرزا صاحب کے فالوور ہوئے تھے، وہاں سے نکل کر طارق جمیل صاحب کے پاس گئے. اب جانے پتہ نہیں کہاں کتنے روپ بدلیں گے. تو بندہ کسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے، آپ کا کوئی قلعہ ہی نہیں ہے. یہاں سے نکل کر ادھر، ادھر سے ادھر. اب مرزا صاحب جب آئے اور لائیو ہوئے بیٹھے، آپ مجھے کال کیجئے گا کہ مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آئیں تو انشاءاللہ تیار ہیں.